अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज के दिन के हवाले से 9वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से इस्लामी कॉन्सेप्ट के हवाले से जितनी भी बात की जाए ये ज़ुबान ख़त्म हो सकती है, अहमद बलोच की ज़ात ख़त्म हो सकती है, लेकिन उन लाजवाल कुर्बानियों और जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल जो करबला में दास्तानें हैं उनको बयान करते करते बात मुकम्मल नहीं हो सकती। आज हम जिस एक चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो एक यजीदियत की तरह का एक मामला है, लेकिन उससे पहले मैं चंद एक गुजारिशात जो कि आज और कल के हवाले से बल्कि पूरे मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो बात है वो करना लाजमी समझता हूँ। और मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मेरे इस्लाम मजहबी स्कॉलर से या इस्लाम के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च है। जितना जानता हूँ और जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हवाले से अपने ताईं जान सका हूँ आज तक, इस उम्र के हिस्से तक जो जान सका हूँ वो बदकिस्मती से हमारे उलमा इकराम ने कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई अच्छे तरीके से नहीं, जिसकी वजह से हम आपस में अल्लाह के कुरान की वाज़िया एक आयत की खिलाफ वर्जी करते नज़र आते हैं। और वो आयत हमने बचपन में भी छोटे होते पढ़ते हुए आगे आए। वो आयत है जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरके बाजी में मत पड़ो। और यहाँ पे मौलाना शर्फी साहब का मैंने हाल ही में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भी आपके साथ हमने शेयर की थी, उसका कुछ हिस्सा शेयर किया था। लेकिन उसके शुरू में उन्होंने कहा जी कि हम सुनते आ रहे हैं कि अपना फ़िरका छोड़ो ना और किसी के फ़िरके में घुसो ना। लेकिन खैर मैं उनकी मुकम्मल बात से इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन बात यह है कि वो चूंकि आलिम है तो मैं उनसे इख्तलाफ कर भी नहीं सकता। लेकिन इस बात से कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ है। थोड़ा सा मैं इसमें हिस्ट्री ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की जो वजूद है, पाकिस्तान का जो वजूद है, उससे पहले भी हमारे अहले तशरीफ भाई ये मजाले से अज़ा किया करते थे और ये मजाले से अज़ा हिंदुस्तान में बर्पा हुआ करती थी। और वहाँ जब बर्पा होती थी तब इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदू नहीं आया करते थे। और ये जो प्रोटेक्शन है ये अहले सुन्नत वल जमात किया करते थे। तो अब क्या एक ऐसी चीज़ आ गई कि हमें माज़अल्लाह अपने इन्हीं भाइयों को डिफेंड करने में या इन भाइयों को उनके मातमी जुलूसों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कई दफ़ा अपने ही मुसलमान भाइयों से भी खतरात लाहक हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें जितनी देर तक इस्लाम में मेजॉरिटी नहीं होती, अगर हम एक दूसरे को तुम काफिर तुम काफिर तुम काफिर के फतवे ही लगाते रहेंगे तो हम यूनिटी पे कहाँ पे बैठे होंगे, हम कहाँ पे यूनिटी लेकर जाएंगे। खैर ये एक बहुत, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में ही अर्ज़ की थी कि इस एक टॉपिक पे जितनी भी बात की जाए वो कम होगी। तो मामला ये है कि आज 9वीं मुहर्रम उल हराम है और इस तनाजुर में जो मुख्तलिफ मजालिस अज़ा हैं उनका अहतमाम किया गया है। मातमी जुलूस जो हैं वो अपने अपने जो है वो जगहों पे जाके रुक गए हैं और फिर कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और चूँकि हम लाहौर से इस वक्त मुखातिब हैं तो यहाँ पे जो मातमी जुलूस का अख्ताम है वो करबला गाह में शाह होगा। और यहाँ पे जो आज के टॉपिक के हवाले से बात है, ज़रा वो इब्तिदा कर दूँ उसकी। और आखिर में मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से कि जो लोग
بھی ایک میں بغض کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے وہ تلخ ایک لفظ گزرے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنے بازوؤں میں اوڑھ کے یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کا لفظ جو لفظوں کے ماہر ہیں یا جو عربی کے ماہر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ازواج کے حوالے سے یعنی کہ بیویوں کے حوالے سے استعمال کیا جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتنی شان بیان کی، پھر ان کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، اور پھر حضرت جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا معاملہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے. لیکن ہمارے جیسے میرے جیسے کچھ جاہل لوگ اس ایک بغض میں کہ صرف ایک ہمارا فرقہ یہ کرتا ہے، تو اس میں جو یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان میں چار لفظ بھی کہتے ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ درد ہوتی ہے. خیر جناب، جو واقعہ پیش آیا لاہور میں رضوانہ نامی بچی کے ساتھ، اور جس طریقے سے اس پر گھر میں گھریلو ملازمہ تھی، وہ 14 سال کی عمر میں وہ نوکری کر رہی تھی، جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ یقینی طور پہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے. یعنی ہم اس کی کسی بھی طریقے سے حمایت یا کسی بھی طریقے سے اس کی وضاحتیں پیش نہیں کر سکتے. اور اس میں جو ملزم ہیں، چونکہ ابھی تک معاملہ عدالت میں ہے تو ہم انہیں ملزم ہی کہیں گے، لیکن عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ سنایا گیا. چونکہ اب یہاں پہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ یقینی طور پہ جب آپ دفعات میں ایسی چیزیں شامل کریں گے، پولیس ایسی چیزیں شامل کرے گی جس میں پروسیکیوٹر جو ہے وہ اچھے دلائل نہیں دے پائے گا، تو یقینی طور پہ پھر وہ بیل بھی مل جاتی ہے، پھر سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو انہیں ایک بیل بھی مل گئی. یہ خاتون ہے جج صاحب ہیں جی عاصم حفیظ صاحب، ان کی ایڈیاں ہیں، تو انہیں بیسیکلی بیل ملی. اور اس کے بعد بچی کو جب ہسپتال لایا گیا تو اس کے سر پہ لگی چوٹوں پہ معاذ اللہ معافی کے ساتھ کیڑے پڑ چکے تھے. اتنی پرانی وہ چوٹیں ہو چکی تھیں، بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، پاؤں شلنگ کر گئے تھے. اب بھی جو معاملات ہیں وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور آج کے دن جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی معاون خصوصی شیزہ فاطمہ اور نیشنل کمیشن آف چائلڈ پروٹیکشن کی مس عائشہ نے آج جنرل ہاسپٹل لاہور کا دورہ کیا. اس کے چند کلپ ملاحظہ کیجئے، اور چونکہ وہ کلپس میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا ملاحظہ کیجئے اور پھر تھوڑا سا لمبا ہے، ذرا دیکھ لیجئے تاکہ میں بات کا باقاعدہ اختتام کر سکوں. معاملات جس حد تک میڈیکل کیئر کی بات ہے وہ بہترین دی جا رہی ہے، مگر یہ جو پورا معاملہ ہے اور یہ ہوا کیوں اور ہم اس نتیجے پہ اس وقت یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں، یہ ایک بہت افسوسناک بات بھی ہے. اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، سول سرونٹ ہے، جج ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی اس طبقے کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، تو یہ بات جو ہے نا، یہ ناقابل برداشت ہے. اور معاشرے میں ایک سب سے پہلے تو دیکھیں جو پنجاب کا ڈومیسٹک ورکرز بل ہے، اس میں 15 سال سے کم عمر بچے کو اپنے گھر میں ملازمت پہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. تو پہلا تو لا وہ ٹوٹتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں ایک بچی ہے، اور یہ بچیاں ہماری بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب یہ چیز کہتا ہے کہ بیٹیاں تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سانجی ہوتی ہیں. کسی کی دشمن کی بھی بچی ہو تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. آپ جنگ میں بھی جاتے ہیں تو آپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں. اتنا ظلم کسی انسان پہ کر دینا
یہ سمجھ سے بھی باہر ہے. یہ کسی عام انسان کی ایک ذہنی کیفیت رکھنے والے شخص کی حرکت نہیں ہو سکتی اگر آپ اس بچے کی حالت دیکھیں تو جو بھی اس چیز کے اس کے ملزم ہیں, ہمیں افسوس ہے کہ ان کو پریمپٹیو بیل ملی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو قانون ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اندھا ہوتا ہے, کہ اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہو, انصاف کے لیے جو بھی آئے, وہ قانون کے سامنے, ججز کے سامنے برابر ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی ناجائز طریقے سے نہ ہمیں بچانا چاہیے, نہ اس طرح ہمیں ان کی گرفتاری سے روکنا چاہیے. اور میں یہاں پہ پولیس سے بھی درخواست کروں گی کہ جو FIR کٹی ہے اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بچی کے جو خاندان ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی بھی کچھ تحفظات ہیں اس FIR کے حوالے سے. ان کو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان تحفظات کو دور کریں, FIR جو ہے اس کو بہتر کریں, اور جہاں تک حکومت ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے, وزیر اعظم شہباز یہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب کے ہم وفاقی حکومت سے میں بھی ہوں, میڈم عائشہ بھی چائلڈ رائٹس کمیشن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے یہ اپنے باقی بھی بچے گھر چھوڑ کے آئے ہیں, اور آج اگر ان کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم سب کی بیٹیاں ہیں, ملازمتوں پہ بھی جاتی ہیں, شادی کر کے دوسرے گھروں میں بھی جاتی ہیں. تو اگر آج ہم ان کی بچی کو انصاف دلانے میں ناکام ہوئے تو کل کو ہم شاید اس پوزیشن پہ نہ ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے انصاف مانگیں. تو میڈم یہ سوال کرتے ہیں, میڈم عائشہ کو میں کہوں گی کہ یہ تھوڑی سی پہلے بات کریں. جی شکریہ. ایک تو میں شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آج یہاا پر آئیں اور انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے, اور میں صرف انہوں نے باقی ساری باتیں تو کر دی ہیں. میں نیشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس کی چیئرپرسن کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا بھی با اثر شخص اس جرم کے پیچھے ہے اس کو کیفر کردار تک لانا ہم پہ فرض بنتا ہے. میں اپنی پولیس کو کہتی ہوں کہ یہ جو FIR ہے اس میں ایڈ کریں, اس میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی شک ایڈ ہونی چاہیے. جو بچی کی اس وقت حالت ہے وہ اس کے کوئی تھریٹ اور انٹیمیڈیٹ کی شک یہاں پہ نہیں بنتی. اس کے بازو, ہاتھ, اس کے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں, اس کے جو زخم ہیں وہ دیکھے نہیں جا سکتے. ایک ماں کی حوالے سے, ایک سٹیزن کے حوالے سے جتنی بھی اس واقعے کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور ان کی ماں کی طرف نہیں دیکھا جا سک رہا کہ ان کا کیا حال ہے. جی جناب, یزید پنا اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ مطلب ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو حسنی حسینی کہتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہے, لیکن ہر بندے کا جہاں پہ بس چلتا ہے وہ چلاتا ہے. اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا سلوک نہ کبھی سوچا, اور نہ ہی کبھی اس کی 0.0001% بھی ایسی سزا تو بہت دور کی بات, ایسی بات کی کبھی حمایت بھی کی. تو یہ جو واقعہ پیش ہے جناب, اب آپ دیکھیں یہ جو میری بہن جو معاون خصوصی ہیں شیزہ صاحبہ, شیزہ فاطمہ پورا نام ہے, تو وہ اپنی اس ایک بچی کو دیکھ کے کیا ان کے ساتھ, اچھا یہ بات ایک ذرا بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ نا بہت جلدی ذرا ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ریجن کا ایک پرابلم ہے کہ ہم حقائق نہیں دیکھتے اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ میرے جیسے جاہل لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ شیزہ چونکہ حکومتی نمائندہ تھی تو اس لیے رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی. تو بھائی جان یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جو بچی کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا, یقینی طور پہ کوئی بھی بندہ, اگر آپ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, جنرل ہاسپٹل جو لاہور سے ہیں وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں, جو کراچی سے آنے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, جو اسلام آباد سے آنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ بچی کے ساتھ کیا سلوک ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یقینی طور پہ کوئی بھی بندہ جب باہر نکلتا ہے وہ اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یقین مانیے گا کہ ہم نے
جب ہم فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے لوگوں کے ٹوٹے بھی دیکھے ہیں جناب. مطلب مختلف جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کسی ٹریفک حادثے میں مطلب الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. لیکن ایک زندہ انسان کے ساتھ ایسا سلوک میرے جیسے سخت دل آدمی کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ تو خاتون تھیں. تو میرا بلاخر جو ہے میں اپنے اختتام کی طرف آتا ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں فرقہ واریت سے الگ ہونا پڑے گا، ہمیں اس طرح کی یزیدیت سے الگ ہونا پڑے گا، ورنہ ہم سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بچی کو جس کا میں نام چونکہ بھول جاتا ہوں تو رضوانہ نامی بچی کو اللہ تعالیٰ جلد سے عطا فرمائے، اور جو اس طرح کی دیگر باقی بچیاں جو ابھی بھی ظلم برداشت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حال پہ رحم فرمائے. اور جو عائشہ صاحبہ ہیں، مس عائشہ صاحبہ جو نیشنل کمیشن آف چائلڈ پروٹیکشن کی ہیں، انہیں یہ تو پتہ ہے. ان پہ میں اس لیے تنقید کر رہا ہوں کیونکہ میرا کام تنقید برائے اصلاح ہے، تو ان پہ اس لیے میں تنقید کر رہا ہوں کہ خدارا اگلی کسی سائمہ نامی بچی کو، رضوانہ نامی بچی کو ایسے جو ہے وہ وکٹم بننے سے بچا لیں. اور بہت سارے گھروں میں آپ کو لاہور، اسلام آباد، کراچی، مختلف شہروں میں ایسی بچیاں نظر آئیں گی جو چند ٹگوں کے عوض کام کر رہی ہوتی ہیں. ماں باپ کس مجبوری کی حالت میں انہیں بھیج دیتے ہیں. آج آپ کو یاد آیا کہ یہ 14 سالہ بچی ہے، تو خدارا ایسی بچوں کو ڈھونڈ کر نکالیں اور انہیں کہیں نہ کہیں کوئی سرکاری ملازمت، مطلب میرا یہ مقصد یہ نہیں کہ سرکار پہ اس پہ بوجھ ڈال دیں، لیکن کوئی ہنر سکھائیں اور ان سے وہ کام لے لیں، لیکن انہیں ان جیسے بدماشوں کا غلام نہ بنائیں. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہا.